बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 155 में इरशाद फरमाता है, और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे डर की वजह से, भूख की वजह से, और माल की कमी की वजह से, और जानों के नुकसान की वजह से, और फलों में कमी करके तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। प्यारे दोस्तों, इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को किसी न किसी फितने या आजमाइश के अंदर मुब्तला करके ईमान वालों को ज़रूर आजमाया है, और हर नबी की उम्मत के हर दौर में ईमान वालों को ज़रूर आजमाया गया, ताकि इस बात का बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और दीन के साथ मुखलिस है और कौन मुनाफिक। लेकिन हर उम्मत के जिन लोगों ने इस इम्तिहान को पास किया और हक के साथ डटे रहे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को ना छोड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये इनाम अता फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनको बगैर हिसाबो किताब जन्नत में जगह अता फरमाएगा। और जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़ दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनको अपने दर्दनाक अज़ाबात के अंदर मुब्तला करेगा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बना देगा। प्यारे दोस्तों, जिस तरह ये वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है, दर हकीकत ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और वक्त बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ गुजरता चला जा रहा है। इसी नफ्सा नफ्सी के आलम में एक वक्त ऐसा भी आने वाला है कि जिस वक्त के अंदर हमें भी आजमाया जाएगा। इस आने वाले दौर के अंदर तरह तरह के खौफनाक फितने रूनुमा होंगे कि जिनसे ईमान बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा। और ये आने वाला वक्त ऐसा दर्दनाक दौर होगा कि जिसके फितने और आजमाइश से सहाबाए कराम भी पनाह मांगा करते और ज़ारों की तार रोया करते। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस फितने के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस फितने के बारे में आज से 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। और इसी फितने की आज के इस दौर में अहले कुफर तैयारी कर रहे हैं और अहले कुफर इस फितने के मुंतजिर हैं कि ये फितना कब जाहिर होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस फितने से इस वजह से आगाह किया ताकि मेरी उम्मत इस फितने से बच सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। यार दोस्तों, फितने दज्जाल क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है और आज के दौर में अहले कुफर इसी निशानी के मुंतजिर हैं और इसी की तैयारियां कर रहे हैं। फितने दज्जाल एक ऐसा फितना है कि जिसके बारे में हर एक नबी ने अपनी उम्मत को आगाह किया और इस फितने से डराया। और खुद हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस फितने से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगा करते। और जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस के अंदर फितने दज्जाल का जिक्र फरमाते तो सहाबा कराम ज़ारों की तार रोने लग जाते और अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगा करते। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दज्जाल के खरूज का वक्त कितना करीब आ चुका है और दज्जाल के इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया के हालात कैसे होंगे और दज्जाल इस दुनिया के अंदर कब जाहिर होगा और दज्जाल किस बस्ती से निकलेगा। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से बचने का कौन सा तरीका इरशाद फरमाया। और जब दज्जाल इस दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो किस तरह दुनिया की सबसे ताकतवर कौम उसके साथ होगी और दज्जाल खुदाई का किस तरह दावा करेगा और किस तरह वो दुनिया के अंदर फितना फसाद बर्पा करेगा। और फिर दज्जाल और दज्जाल के मानने वाले अहले कुफर लोगों का दर्दनाक अंजाम क्या होगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि दज्जाल का खरूज किस बस्ती से होगा। इसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल का खरूज अस्फहान की यहूदिया नामी एक बस्ती से होगा। और दज्जाल के खरूज से पहले इस दुनिया के हालात कैसे होंगे, इसके मुतल्लिक हदीस पाक में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के खरूज से पहले चंद साल धोखे और फरेब के होंगे। सच्चे इंसान को झूठा और झूठे इंसान को सच्चा बना दिया जाएगा। खयानत करने वालों को अमानतदार बना दिया जाएगा और अमानतदारों को खयानतदार बना दिया जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में खबर देते हुए इरशाद फरमाया कि जब लोग दो जमातों के अंदर तकसीम हो जाएंगे, एक अहले ईमान की जमात होगी कि जिनके अंदर बिल्कुल भी निफाक नहीं होगा और दूसरी जमात अहले निफाक की होगी कि जिनके अंदर बिल्कुल भी ईमान नहीं होगा। जब ये दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएं, यानी अहले ईमान एक तरफ और अहले मुनाफिकीन एक तरफ, तो उस वक्त तुम लोग दज्जाल के खरूज का इंतजार करो कि वो आज आएगा या कल आएगा। हजरत आसमा बिनत यजीद अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के खरूज से पहले
3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی، اور قحط سالی کی وجہ سے ہر طرح کے جانور اور مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روئے زمین پر کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا کہ جس نبی نے اپنی امت کو اس کانے کذاب دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب عز و جل کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ پیارے دوستو، دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی شعبدہ بازیاں دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہ دکھائی ہوں گی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ جس علاقے کو چاہے گا اس کو سر سبز و شاداب بنا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا اس کو بنجر و ویران کر دے گا۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی پہچان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور اس کو ہر مومن، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اس کو پڑھ لے گا، اور اس دور کے اندر منافق ہرگز دجال کو پہچان نہ سکے گا۔ پیارے دوستو، دجال کے فتنے سے ایمان والوں کو کس طرح آزمایا جائے گا، اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو 2 نبیوں کی شکل میں ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک فرشتہ دجال کی دائیں جانب ہوگا اور دوسرا فرشتہ دجال کی بائیں جانب ہوگا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور یہ کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، اور کیا میں موت نہیں دے سکتا۔ دجال کی یہ بات سن کر ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ اس وقت فرشتے کی اس بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ اور کوئی بھی نہ سن سکے گا، تو اس وقت دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کی اس بات پر کہے گا کہ بے شک تو نے سچ کہا، تو اس وقت اس دوسرے فرشتے کی اس بات کو تمام انسان سن لیں گے۔ اس طرح فرشتے کی یہ بات سن کر تمام انسان اور تمام لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال کے وقت ایسے بہت سارے مسلمان ہوں گے جو اپنا ایمان ڈالروں اور حسن کے پیچھے بیچ چکے ہوں گے، اور یہ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کی بجائے دجال کی طاقت کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا ہوگا۔ یہ بد نصیب لوگ وہی لوگ ہوں گے جو دجال کے کفر کو نہ پڑھ سکیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ دجال کو انسانیت کا نجات دہندہ اور دجال کو انسانیت کا مسیحا ثابت کر رہے ہوں گے، اور اس بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈے جا رہے ہوں گے۔ اور وہ دور اس قدر خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دے دیا جائے گا۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، جیسا کہ آج کے اس دور میں ہو رہا ہے کہ لوگ اہل کفر کا ساتھ دینے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس دور میں خود کو مسلمان کہنے والے جو لوگ دجال کا ساتھ دیں گے، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ان کے ایمان کا نور ختم ہو چکا ہوگا، اور ان کے دل میں دنیا بس چکی ہوگی اور ایمان کی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی، اور اس طرح خود کو مسلمان کہنے والے یہ لوگ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور دجال کو اپنا مسیحا مان لیں گے، اور اسی کفر کی حالت میں یہ لوگ مر جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدبختوں کو اس قدر دردناک عذاب دے گا کہ جن کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستو، دجال کا دور کس قدر خطرناک ہوگا اور دجال کا فتنہ کتنا وسیع اور پاورفل ہوگا، اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی جس مجلس کے اندر بھی دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام پر خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا، اور صحابہ کرام زاروں کی طرح رونے لگ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے، ایک جہنم کے عذاب سے، اور دوسرا قبر کے عذاب سے، اور تیسرا موت و حیات کے فتنے سے، مسیح دجال کے فتنے سے۔
پیار دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا۔ جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جلسانے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ سمجھیں گے حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو دجال کو پائے تو وہ اپنے آگ کو اس چیز میں ڈالے جس کو وہ آگ تصور کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال کا فتنہ اس قدر خطرناک ہوگا کہ جو دجال کے سامنے جھک جائے گا اس کے سامنے دولت اور غذا کے انبار ہوں گے، اور جو دجال کے سامنے نہ جھکے گا تو اس وقت اس پر ہر طرح کی پابندی لگا کر اس پر آگ برسا دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال عراق اور شام کے درمیانی راستے میں سے آئے گا اور وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دجال اس دنیا کے اندر کتنے دن رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اس دنیا میں 40 دن تک رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یار دوستو، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا کرے گا کہ جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ یار دوستو، روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک بنجر زمین کے قریب سے گزرے گا اور وہ اس زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانوں کو ظاہر کر دے، تو وہ زمین اپنے تمام تر خزانوں کو ظاہر کر کے دجال کے پیچھے اس طرح چلے گی جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ لوگوں کے سامنے ان کے مردوں کو زندہ کر دے گا، جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اس کو اپنا خدا ماننے لگیں گے۔ یار دوستو، دجال اسی طرح پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کر رہا ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، تو دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ پیار دوستو، روایات میں آتا ہے کہ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو بھی روک دے گا، اور وقت کا رک جانا اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب وقت رک جائے گا تو اس وقت ہم نمازیں کتنی پڑھیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے تم لوگ نمازیں پڑھتے رہنا۔ پیارے دوستو، دجال کی سواری کتنی بڑی ہوگی، اور جس گدھے پر وہ سوار ہو کر آئے گا اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا، اور دجال کا گدھا اتنی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا کہ اس کا ایک قدم 3 دن کی مسافت طے کرے گا، اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ دجال انسانوں سے کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے۔ اس وقت دجال سورج کو حکم دے گا تو وہ سورج وہیں پر رک جائے گا یہاں تک کہ وہ ایک دن، ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال لوگوں سے کہے گا کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اس کو دوبارہ سے چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں۔ اس کے بعد دجال سورج کو حکم دے گا تو وہ اتنا تیز رفتاری کے ساتھ چلے گا کہ ایک دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر احادیث سے اندازہ لگائیں کہ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا۔ وہ جس کو چاہے گا مار دے گا اور جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی سواری کے کان کے سائے میں 70,000 افراد آ جائیں گے۔ اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی وہ دجال خود کتنا بڑا ہوگا اور اس کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا۔ دجال پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کے بعد مکہ کی طرف جائے گا اور مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکہ کے دروازے پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو مکہ کے اندر داخل نہ ہونے دے گا۔ اس وقت دجال مکہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک زوردار چیخ مارے گا، جس چیخ کو سننے کے بعد مکہ میں رہنے والے تمام تر منافقین مکہ سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال مدینے کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ دجال وہاں پر بھی ایک زوردار چیخ مارے گا جس کی وجہ سے مدینہ میں رہنے والے تمام تر منافقین مدینے سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال فلسطین کی طرف روانہ ہو جائے گا اور فلسطین میں جب وہ مقام لد پر پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچیں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو وہیں پر ہلاک کر دیں گے اور اس کو واصل جہنم کر دیں گے، اور اس طرح دجال کا فتنہ
فلسطین کے اندر مقام لط پر ختم ہوگا۔